बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम शेख ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी की पहली गज़ल का मुताला करेंगे। शेख ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी 1751 को बर्र-ए-सग़ीर के ख़ित्ता उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा में पैदा हुए। बाद अज़ां आप दिल्ली चले आए और फिर आखिरी अय्याम लखनऊ में बसर किए। आपने 1824 को वफ़ात पाई। आप एक कादरुल कलाम शायर थे और उर्दू शायरी के असातिज़ा में आपका शुमार होता था। पहला शेर देखिए। दुनिया में जब तलक के मैं अंदोहगी रहा, गम दिल से और दिल से मेरे गम करीं रहा। जब तक अंदोहगी गमगीन गमज़दा, करीं करीब को कहते हैं। कहता है जब तक मैं दुनिया में ज़िंदा रहा, गम और दिल ये दोनों लाज़िम मलज़ूम थे। शायर एक बहुत बड़ी हकीकत बयान कर रहा है कि इंसान की ज़िंदगी में गम ख़त्म नहीं हो सकता। हर लम्हे कोई ना कोई गम इंसान को ज़िंदगी में सताए रखता है। कभी बच्चों की तालीम का गम, कभी रोज़ी रोटी का गम, कभी मसाइले ज़िंदगी का गम। अगर कोई इंसान ये कहे कि गम के बग़ैर उसकी ज़िंदगी बसर हो रही है तो ये नामुमकिन है। तो शायर इसी बात का इजहार करते हुए कहता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में गम से छुटकारा नहीं पा सकता। गम इंसान की ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा है। अंदोहगी इसको कहते हैं गमगीन। दूसरा शेर। रोने से काम बस कि शब ए हम नशीं रहा, आँखों पे खींचता मैं सरे आस्तीं रहा। इसमें बड़ी खूबसूरत अक्कासी की गई है। हम देखते हैं कि बच्चे जब रोते हैं तो रोते हुए अपने आंसू साफ़ करने के लिए वो अपनी कफ़ का इस्तेमाल करते हैं। कफ़ के ज़रिए छोटे बच्चे अपने आंसू, हत्ता के अपना बहने वाला नाक भी साफ़ कर लेते हैं। उस कफ़ को कहते हैं सरे आस्तीन। शायर कहता है कि रात थी और पूरी रात मुझे रोने के अलावा कोई और काम नहीं था। ए हम नशीन, ए मेरे साथी, ए मेरे दोस्त, सारी रात मैं सिर्फ रोता ही रहा हूँ। रोने से काम बस, रोने के अलावा मुझे कोई और काम नहीं था। रोने के अलावा शायर ने दूसरा काम क्या किया है कि जैसे जैसे आंसू गिरते गए उन आंसुओं को साफ करने के लिए शायर ने सरे आस्तीन, आस्तीन का सिरा यानी अपनी कफ़ का इस्तेमाल किया। तो शायर ने अपने रोने को एक बच्चे के रोने से मुशाबा कर दिया। जैसे बच्चा रोता है और कफ़ से आंसू साफ़ करता रहता है और कोई उसके आंसू साफ़ करने वाला नहीं होता, शायर भी अपने आप को उस बच्चे के मुशाबा करके अपनी मासूमियत का इजहार कर रहा है। नाजुक मिजाज था मैं बहुत इस चमन के बीच, जब तक रहा तो खंदा गुल से हज़ीं रहा। शायर कहता है चमन दुनिया, नाजुक मजाज नाजुक तबीयत वाला, खंदा गुल फूल का मुस्कुराना, फूल का खिलना, हज़ीं गमज़दा। कहता है कि मैं इस दुनिया में इतना नाजुक मिजाज था, इतना मेरी तबीयत में इतनी नाजुकी थी कि जब तक मैं ज़िंदा रहा
پھول کے کھلنے، پھول کے مسکرانے سے میں غم زدہ رہا۔ حالانکہ پھول انسان کی طبیعت میں خوشی لاتے ہیں، پھولوں کو دیکھ کر انسان خوش ہو جاتا ہے، لیکن شاعر کا مزاج یہاں الٹا ہے۔ شاعر کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے غم زدہ ہو جاتا ہے اور اپنی ساری زندگی اسی غم میں ہی گزار دی۔ تیسرے شعر میں شاعر شاعرانہ شوخی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ ہمدم، اے میرے ساتھی، اچانک میں تلاش کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا دل میرے جسم میں نہیں ہے۔ پہلو سے مراد ہمارا دل ہمارے سینے کے بائیں طرف پایا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے پاس بیٹھا تھا، جس طرح ہم کسی جگہ بیٹھے ہوں اور اٹھتے ہوئے وہاں اپنا موبائل، گھڑی یا کوئی اور قیمتی چیز چھوڑ کر چلے جائیں، تو شاعر کہتا تھا کہ میں اپنے محبوب کے پاس بیٹھا تھا، میرا محبوب میرے دل سے کھیل رہا تھا، میرا محبوب اپنی باتوں کے ذریعے میرے دل کو ایک کھلونے کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ جب میں وہاں سے اٹھا، وہاں سے چلا، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا دل وہیں کا وہیں رہ گیا۔ دراصل شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ محبوب سے ملاقات کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ دل کی تسلی ہو جاتی، چین آ جاتا، لیکن ملاقات کے بعد بے چینی، بے قراری اور بے صبری مزید بڑھ گئی اور دل پھر محبوب کو ملنے کے لیے بےتاب کر رہا ہے۔ آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو گلے لالا، سرخ رنگ کا لالا کا پھول جو بہار کے موسم میں کھلتا ہے، نو بہار، بہار کے موسم میں، بہار کے ایام میں لالا، سرخ رنگ کا گلے لالا، لالا کا پھول، کہتا ہے کہ اس کے سرخ رنگ کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اور وجہ نہیں، بلکہ جس جگہ یہ لالا کا پھول اگا ہے وہاں کسی عشق کے مارے ہوئے آدمی کا خون گرا ہے، وہ زمین کے اندر گیا اور لالا کے پھول کی شکل میں وہ موسم بہار میں کھل اٹھا۔ تو گویا جب کوئی عاشق عشق کی وجہ سے مارا جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے اور اس کا خون کسی جگہ گرتا ہے اور زمین کے اندر وہ خون چلا جاتا ہے، تو جب بہار کا موسم آتا ہے تو اسی عاشق کا خون گلے لالا یعنی لالا کے پھول کی صورت میں وہ کھل کر باہر آ جاتا ہے۔ یہ لالا کے پھول کی سرخ رنگت اس عاشق کے خون کی وجہ سے ہے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کہ خلق کو جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ مصحفی کہتے ہیں کہ میں زندگی میں اس انداز میں فوت ہوا کہ لوگوں کو لگتا ہی نہیں تھا کہ میں فوت ہو گیا ہوں یا سو رہا ہوں۔ ہم اکثر اللہ والوں کو جب دیکھتے ہیں کہ میت کا چہرہ دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ مرا نہیں، گویا کہ سو رہا ہو۔ تو مصحفی بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس انداز میں مرا ہوں کہ خلق، مخلوق کو، لوگوں کو آخری دم تک، تا دم آخر یعنی قبر میں اتارتے وقت تک یہی لگا کہ میں فوت نہیں ہوا بلکہ سو رہا ہوں۔ اگلا شعر دیکھیے۔ یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ یارانے گرم رو، تیز رفتار دوست، میرے سارے دوست احباب، میرے کلاس فیلو، میرے ہم جولی، میرے بچپن کے ساتھی
یہ دنیا داری کے معاملے میں کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ لوگوں نے بہت زیادہ مال و دولت اکٹھا کر لیا، ریاستیں بنا لی، جائیدادیں بنا لیں۔ تو مصحفی کہتا ہے کہ ان دوستوں میں ایک میں ہی ایسا بندہ ہوں جو اس دوستوں کے قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث ہوں۔ ننگے قافلہ شرمندگی کا باعث۔ تو گویا شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے تمام دوست احباب نے اپنی زندگی میں ترقی کر لی، مال و دولت اکٹھا کر لیا، جائیدادیں بنا لیں، لیکن میں ویسے کا ویسا ہی برے حالات میں رہا، تنگ دست رہا اور غریبی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، میرے کہنے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ اس میں آخری شعر میں مصحفی، یہ مقطع کا شعر ہے، ایک بہت بڑی انسانی کمزوری کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان کا دل جب کسی چیز کے لیے مچلتا ہے، بے چین ہوتا ہے، تو پھر انسان کا اپنے دل پر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ تو مصحفی بھی وہی بات کر رہا ہے کہ میں اپنے دل کو کیسے روک کر رکھوں، اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں۔ میرا دل جو ہے بے چینی میں، بے تابی میں، اب میرے اختیار میں نہیں رہا۔ اب تو میں وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا۔ عزیز طلبہ، اس پوری غزل کا ایک دفعہ مطالعہ کریں، مشکل الفاظ کے معانی یاد کریں اور اس کے بعد اس کی سلیس کر کے اس کی تشریح کی طرف آئیں۔ اس میں سے چند شعر بہت اچھے ہیں جنہیں آپ نے یاد کرنا ہے۔ پہلا شعر یاد کرنے کے قابل ہے، دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہگی رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کہیں رہا، کہ دنیا میں غم جو ہے انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ دوسرا شعر آگے دیکھیے، چوتھا شعر جس میں شاعر نے بڑی شوخی برتی ہے، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ اس شعر کو بھی آپ زبانی یاد کریں۔ بہت شکریہ عزیز طلبہ، اللہ حافظ۔